वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अच्छा, आपको बताती चलूं कि हमारे जो दूसरे गेस्ट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बताती चलूं कि हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब। हम सबसे पहले उनका खानदानी तारुफ देखेंगे और उसके बाद उनको वेलकम करेंगे। आइए चलते हैं। डॉक्टर हकीम सैयद A.N. अस्करी का मुख्तसर खानदानी तारीखी पस मंजर। तिब्बे नबवी के मैदान में 11 पुश्तों से इल्मी और अदबी, सहाफती और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाले दुनिया तिब के तारीखी खानदान का तारुफ पेश खिदमत है। मसीहुल हिंद यानी हिंदुस्तान का मसीहा, जिन्होंने मलका बरतानिया विक्टोरिया और इनके वालिद जॉर्ज हश्तम का इलाज उनकी दावत पर लंदन बिकिंगम पैलेस में किया। आप प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी मसीहुल हिंद जनाब हकीम सैयद महमूद अली शाह देहलवी के परपोते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की 7 रियासतों सल्तनत उस्मानिया, हैदराबाद दक्कन, मालेरा कोटला, रामपुर स्टेट, लोहार स्टेट, सिंध की खैरपुर, मेरस, खैरपुर स्टेट, सहारनपुर और जूनागढ़ स्टेट के शाही तबीब, जिनका खिताब था हाजी कुल हिंद यानी तबी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हकीम सैयद जफरयाब अली शाह देहलवी के पोते तबीब शाही हमायदीन सल्तनत, ईरान, अफगानिस्तान, उर्दन, पाक और हिंद के मुमताज शख्सियात के मुआलिज तबीबुल असर हकीम सैयद जफर अस्करी के फर्जंद वालिय रियासत नवाब जूनागढ़ के शाही मुआलिज, अमेरिकन क्वालिफाइड मुआलिज, चाइनीज, अरबी, इंडियन होम्योपैथ, नेचुरोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी और तिब्बे नबवी जदीद और कदीम तरीके इलाज के माहिर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी क़याम पाकिस्तान से कबल हिंदुस्तान में जद्दोजहद आज़ादी की सबसे बड़ी जमात खाकसार तहरीक, जिसके बानी मुजाहिद आज़म हजरत अल्लामा इनायतुल्लाह खान मशरकी थे, जिनकी क़यादत में अंग्रेजों से हुसूल आज़ादी की मज़ाहमती जंग मुसल्लह हुक्मरानों के खिलाफ बेलचों से लड़ी और जीती। आज़ादी की इस जद्दोजहद में शहादतें, कुर्बानियां और इंसानी खिदमत सर अंजाम देने वाली अल्लाह के सिपाहियों की वाहिद जमात खाकसार तहरीक, जिसने अंग्रेजों को हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाने पर मजबूर कर दिया। खाकसार तहरीक पाकिस्तान के मौजूदा कायद, मुमताज शायर, अदीब और सहाफ़ी, इंसानी खिदमत पर मामूर प्रोफेसर डॉक्टर हकीम सैयद अस्करी। जी नाज़रीन, आपने खानदानी तारुफ देखा और अब हम प्रोफेसर डॉक्टर हकीम अस्करी साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम, कैसे हैं? तो अल्लाह की रहमत बड़ा करम है। अच्छा, मुझे बताइएगा, आज का जो टॉपिक है हम थोड़ा सा उस पर भी बात करेंगे और साथ साथ टॉपिक से हटके भी अगर कुछ चीजें ऐड होगी तो उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे ज्यादा चीज जो आजकल देखी जा रही है, पहले होता था कि मतलब मैं जब छोटी थी तो मैं सुनती थी कि नानी की जोड़ों में दर्द है, नानी के घुटनों में दर्द है, नानी के कमर के मोरों में दर्द है। अब तो आपको बहुत कम टीन एजर जो बच्चे हैं वो खड़े होते, चलते, उठते, बैठते बता देते कि नहीं कमर में दर्द है, घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना हम ये वाला टॉपिक रखें, क्योंकि एक बीमारी मेरे ख्याल से मैं ये समझती हूँ कि मैं बचपन में देखती थी कि ये बीमारी शायद एक एजेड लोगों के लिए स्पेसिफिक बस एक एज है जिसके लिए है कि उन लोगों को होता है उम्र, पर अब तो ये बीमारी कोई लिमिट, एज लिमिट नहीं है। आप बचपन में छोटी एज में भी आप हैं तो आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो आज हम जो है ना इस पे बात करते हैं। बड़ा अच्छा मौजू है और बड़ी मैं समझता हूँ कि इस वक्त तकरीबन पाकिस्तान में 10 लाख अफराद तो ऐसे हैं कि जो जोड़ों के दर्द और हड्डियों और मोरों की प्रॉब्लम में मुब्तला है। बल्कि एक अंदाजे के मुताबिक इससे कहीं ज़्यादा लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी तक मौजूद नहीं है रिकॉर्ड, लेकिन जोड़ों का दर्द तो अपनी जगह। पहले तो नानी हुआ करती थी बकौल आपके कि उनकी हड्डियों में, कमर में, जोड़ों में दर्द होता था। अब तो खाला, मामू और नवासियां और नवासे सब, उधर से नानी कहती मेरी कमर में दर्द है तो नवासी कहती मेरी टांगों में दर्द है, मामू भी कहते हैं जनाब मेरे भी गर्दन में दर्द है। तो ये दर्द असल में सारे मसाइल जो हैं एकदम जोड़ों का दर्द जो पैदा होने के असबाब क्या है, असल असबाब की तरफ हमें आएंगे तो फिर हम असल उन चीज़ों को भी अवॉइड करेंगे जो हमें मुख्तलिफ मसाइल में जोड़ों का दर्द, मोरों का दर्द और जिस्मानी असाबी कमजोरी, पट्ठों का दर्द वगैरह जो है ये क्यों पैदा होता है ये मैं बताता हूँ। नाज़रीन, बात यह है कि वो लोग
جو بہت زیادہ کھٹی اشیاء استعمال کرتے ہیں، اچار، چٹنی، کھٹائی، تیل والی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں. مطلب روز کی بنیاد پہ یا کبھی کبھی جیسے دال چاول بن گئے اس طرح ہوتا ہے نا لوگوں کے کچھ کھانوں کے ساتھ وہ چٹنی اور اچار کا استعمال کرتے ہیں؟ ایک مخصوص قسم کی چٹنیاں ہیں جس میں بازاری چٹنیاں خاص طور پر، اچھا، جس میں آپ ٹاٹری ڈالتے ہیں لوگ. عموماً چٹنیاں بازار کی بھی جتنی ہوتی ہیں اس میں یہ املی کوئی نہیں ڈالتا، املی، آلو بخارا وغیرہ بہت کم لوگ اسے استعمال کرتے ہیں. موسٹلی لوگ جو ہیں ٹاٹری کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. تو یہ ٹاٹری جو ہے یہ جوڑوں کا درد بھی پیدا کرتی ہے، کھانسی اور بلغم پیدا کرتی ہے، جس کی وجہ سے جوڑوں کا درد ہوتا ہے. پھر تیل والی چیزوں کا استعمال، اس کے علاوہ جوڑوں کا درد میں کیلشیم ڈیفیشنسی ہوتی ہے، دودھ وغیرہ ایسی اشیاء کا استعمال کم کرنا جس میں کیلشیم ہو، یا وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. لوگ دھوپ میں بیٹھنا بہت کم ہوتا ہے ان لوگوں کا، تو ان کو بھی وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے بھی اعصابی کمزوری، پٹھوں کا درد، جوڑوں کا درد اور شولڈر فروزن وغیرہ یہ پیدا ہوتی ہیں. جب اور پھر اکثر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ دھوپ لیں تو دو ٹائم دھوپ کے بہت اچھے ہوتے ہیں. ایک جس وقت سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد آپ دھوپ لیجئے، اور ایک آفتاب غروب کے وقت میں آپ دھوپ ضرور لیجئے. یعنی اگر 5 بجے 6 بجے کے درمیان آپ دھوپ لیں تو اس سے وٹامن ڈی جو ہے جسم میں اس کی کمی پوری ہوتی ہے. یہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں مہرہ جو ہے یہ خاص طور اس کے امراض کے مریض بہت آتے ہیں میرے پاس. اور میرے پاس جو خاص طور پہ ایک ڈیوائس ہے، مشین ہے، وہ مشین جو ہے وہ مہروں کی الائنمنٹ کرتی ہے. کیونکہ میرے پاس فالج کے مریض بھی آتے ہیں، فالج کے مریضوں کا تعلق بھی ان کے کمیونیکیشن سسٹم سے ہے. برین بلاکیج ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی موروں میں نسیں دب جاتی ہیں. شٹی کا مرض بھی ایسا ہی مرض ہے جسے لنگڑی کا یا عرق النساء کہتے ہیں. تو عرق النساء کے مریض جو ہیں وہ بھی میرے پاس بہت آتے ہیں جس میں اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ کمر سے پیر کی ایڑی تک اور یا ناخن تک جو ہے درد کی لہریں اٹھتی ہیں مسلسل، اور کھچاؤ رہتا ہے، اور ٹانگ جو ہے مکمل طریقے سے کھل نہیں پاتی. نماز پڑھنے میں بھی پرابلم ہوتی ہے، تو لوگ ایسے کرسی پر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اچھا، اس کا بہت بڑا تعلق لازم نمک سے بھی ہے. اچھا، آیوڈائز نمک جو ہے وہ ہم استعمال کر رہے ہیں. ہاں، جبکہ دنیا کا بہترین نمک جو ہے وہ کانی نمک ہے. کھیوڑا کا جو ہمارا نمک ہے دنیا بھر میں نمبر 1 نمک ہے. لاہوری نمک بھی کہتے ہیں اسے، لال نمک. یہ ختم کر دیا ہے استعمال، اور اس کی جگہ جو ہے آیوڈائز نمک کے بہت صاف ستھرا نمک، اور اس میں تھیلیوں میں بڑے خوبصورت طریقے سے پیکنگ ہوتی ہے. مگر اس کے نمک کے استعمال کرنے والے موسٹلی لوگ جو ہیں وہ جوڑوں کا درد کا شکار ہو گئے. آپ آیوڈائز نمک کی بجائے لاہوری نمک، کھیوڑے کا نمک استعمال کریں تو آپ کی جوڑوں کا درد بھی رفع ہوتا ہے. پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ جی گرم ہو گیا ہے، نمک پانی میں ڈالیں گرم پانی میں، اور اس کو جو ہے اس کو ٹکور کریں، تو اس سے یا غرارے کریں. گلا خراب ہو گیا، نمک ڈال کے غرارے کرتے تھے، وہ گلا صحیح ہو جاتا تھا. اب یہ آیوڈائز نمک سے غرارے کرتے ہیں لوگ، اور بجائے صحیح ہونے کے مزید خراب ہو جاتا ہے. سویلنگ وغیرہ ورم متروم جگہ کے لیے نمک بہت لاجواب چیز ہے. تو اس طرح جو ہے یہ نمک، اور پھر دوسرے اس کے بعد آئل جو ہے یہ بھی آپ کو جوڑوں کا درد پیدا کر رہا ہے، جسے بنسپتی گھی کہیں گے. اچھا، جی ہاں. اب اس کی جگہ غذاؤں میں تبدیلی کرنی چاہیے. سرسوں کے تیل میں کھانا پکائیں، زیتون کا تیل ہے، تلوں کا تیل ہے، ناریل کا تیل بھی جو ہے اس میں بنگالی لوگ کھانا پکاتے ہیں. دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں. دیسی گھی بہت اچھی چیز ہے دیسی گھی. تو قدرتی روغنیات جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. جبکہ اس وقت آئل جو بک رہا ہے وہ باقاعدہ کیمیکلز اس میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کی صفائی ہوتی ہے کیمیکلز سے. وہ اصل میں جب آپ یہ کنولا تیل یا اس کا سویابین آئل دیکھتے ہیں جب باہر سے آتا ہے تو بالکل
موبل آئل کی طرح گاڑھا سیل مائل ہوتا ہے، لیکن اسی میں کو جو پروسیس کرتے ہیں فیکٹریز میں، تو اس پروسیس میں ایسی کیمیکل شامل کیے جاتے ہیں جس سے اس کا کلر خوبصورت ہو جائے، جاذب نظر ہو جائے، تو اس آئل کے استعمال کے ہارمفل جو ہیں وہ رزلٹ آ رہے ہیں۔ نہ صرف جوڑوں کا درد، موروں کا پرابلم پیدا ہو رہا ہے، بلکہ جعلی ادویات اور 2 نمبر مسالوں سے بھی لوگ بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں۔ مطلب جو ہماری مطلب جو ہماری خوراک ہے وہ اچھی نہیں، جس کی وجہ سے بیماریاں جو ہے وہ زیادہ ہو رہی ہیں۔ اسی وجہ سے بیماریاں بھی زیادہ ملک میں پیدا ہو رہی ہیں کہ جو ہمیں خالص اشیاء کھانے کو نہیں مل رہی۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ دودھ، دہی، مکھن، پھل، سبزیاں، ڈرائی فروٹس کا استعمال مناسب انداز میں رکھیں تو آپ بہت سارے مسائل سے نبراز ہو سکتے ہیں۔ اور جوڑوں کا درد میں خاص طور پر جو میرے پاس آج کل مریض آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ کے گھٹنے خراب ہو گئے ہیں، لہٰذا آپ کے گھٹنے تبدیل کیے جائیں گے۔ تو کئی مریضوں کو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے باقاعدہ آپریٹ کروایا، لاکھوں روپیہ خرچ کیا، لیکن اپنا ان کا گھٹنوں کے درد کا مسئلہ جو ہے وہ چند دن کے لیے بہتر رہا، لیکن وہ دوبارہ سے پھر ان کو وہی مسائل پیدا ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھی ہم نے تو دونوں گھٹنوں کے گھٹنے تبدیل کروا لیے ہیں، لیکن اس کے باوجود مرض قائم ہے۔ تو ایسے مریض بھی پروسیجر ہے یہ؟ جی اس میں ہے، ایکسپینسو ہے، کافی مہنگا ہے۔ جی بہت زیادہ ایکسپینسو بھی ہے۔ اور پھر دیکھیں بات یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جی ڈاکٹر یہ کہتا ہے نہیں آپ کا علاج ہی نہیں ہے، آپ کے یہ گھٹنے جو ہیں چینج ہوں گے۔ حکیم صاحب اس نے ڈاکٹر نے کہا علاج نہیں ہے تو کیا؟ تو میں نے کہا دیکھو بات یہ ہوتی ہے جس کے پاس علاج نہیں ہوتا وہ کہتا ہے اس کا علاج نہیں ہے۔ ہاں صحیح بات، سمجھے نا؟ آپ کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، کوئی چیز مانگتے ہیں، اس کی دکان میں نہیں ہوتی تو وہ یہی کہتا ہے کہ جناب یہ میرے پاس نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی دکاندار کے پاس نہیں ہے۔ تو آپ کا علاج جو ہے وہ ایلوپیتھک میں اگر نہیں ہے یا ڈاکٹرز پین کلرز مستقل دیتے ہیں تو ان پین کلرز کے آفٹر افیکٹس جو ہیں اس سے آپ کا بلڈ پریشر بھی پیدا ہوتا ہے، اس کے آپ کا معدہ بھی خراب ہوتا ہے، جگر بھی اور آنتوں کا فیل بھی متاثر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہارٹ پرابلمز بھی شروع ہو جاتی ہیں اور جو آپ مختلف اور دیگر مسائلز میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ بجائے یہ کہ پین کلرز آپ مستقل استعمال کریں اور اس سے ایک مرض کو ٹھیک کرنے کی آپ ایک مرض کو ٹھیک کرنے کی طرف جا رہے ہیں، مگر اس سے دیگر مسائل جو پیدا ہو رہے ہیں آپ کے جسم میں امراض بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ فوری طور پر اپنا طریقہ علاج تبدیل کیجئے، ہربل سائنسز کی طرف آئیے۔ طب نبوی جو ہے وہ طریقہ علاج دنیا کا بیسٹ طریقہ علاج ہے طب نبوی۔ اس وقت دنیا بھر میں طب نبوی پر جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ اس کے امیزنگ ریزلٹ جو آ رہے ہیں وہ بڑے حیران کن بھی ہیں، اور یہ ہمیں 1400 سال پہلے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ علم ہم تک پہنچایا طب نبوی کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ میں نے ایلوپیتھک میں ایم ڈی کیا ہے، ہومیوپیتھی کوالیفائی کیا، اس کے بعد آکوپنچر پر میرا اس میں بھی میں نے کوالیفائی کیا، باہر سے میں نے ڈگریز حاصل کی، مگر کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز گھوم پھر کر اپنے اصل اور مرکز کی طرف آتی ہے۔ تو میں طب نبوی پر جب میں نے اسٹڈی کی اور اس کے ایسے امیزنگ ریزلٹس دیکھے کہ جو بگڑے ہوئے کیس، جو ایسے کیس جس میں ڈاکٹر بھی ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، دیگر معالجین بھی جو ہے وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور طب نبوی جو ہے وہ اس کے ذریعے ہم نے جب علاج کیا تو مرتے ہوئے لوگ زندہ ہو گئے، ایسے لوگ لاچار اور اپاہج لوگ تھے وہ کھڑے ہو گئے۔ اور دیکھیں جوڑوں کے درد کے مریض آتے ہیں میرے پاس تو وہ بھی اللہ کی رحمت سے فیضیاب ہو جاتے ہیں، جو برسوں سے اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے تھے وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ تو یوں جو ہے یہ طب نبوی جو ہے بہت ایک مستند اور مکمل طریقہ علاج ہے موجود ہمارے پاس، جس سے ہم فیضیاب ہونا چاہتے ہیں۔
جاتے ہیں. اور یہ اگر آپ لوگ کچھ کہتے ہیں کہ جناب وہ اس کو ہربل اس پر یقین نہیں ہے, کسی کوئی کہتا ہے جناب مجھے ایلوپیتھک پہ یقین نہیں, کوئی کہتا مجھے ہومیوپیتھک پہ نہیں ہے. اصل میں یقین صرف آپ کو اپنے معالج پہ ہونا چاہیے, اور شفا یابی اللہ دیتا ہے اس پر آپ کو بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ شفا دیتا ہے. آپ اپنی ذمہ داریاں وہ پوری کریں, اللہ شفا کے دروازے کھول دیتا ہے. اچھا اب میں ایک چیز پوچھوں گی, آپ نے جیسے کہا کہ آئل کا بتایا نا کہ آپ سرسوں کے تیل میں بنا لیں, تل کے تیل میں بنا لیں, پھر دیسی گھی بھی اچھا ہے, یہ ساری چیزیں. اب تھوڑا سا بتائیں کہ جن کے اگر جوڑوں میں درد ہو تو وہ کون سی خوراک اپنے کھانے میں زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں, اور اگر ان کے جوڑوں میں درد ہے تو کون سی چیزوں کو وہ بالکل ختم کر دیں اپنی لائف سے. یہ تھوڑا سی جوڑوں کے درد میں عموماً اضافہ چاول سے ہوتا ہے, بڑے گوشت سے ہو جاتا ہے اضافہ, باقی چیزوں سے دردوں میں اضافہ ہوتا ہے. کھٹائی جو ہے, کھٹی اشیاء, اچار وغیرہ سے استعمال سے بھی جوڑوں کا درد بڑھ جاتا ہے. اور لوگ جو ہے ٹھنڈا گرم پانی کا استعمال کرتے ہیں, کبھی سرد اے سی میں آ کے بیٹھ گئے اور ایک دم باہر نکلے, دھوپ میں گرمائش میں آ گئے, تو وہ بھی بڑے نقصانات, اس سے بھی جوڑوں کا درد, پٹھوں کا کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کا خاص طور پہ احتیاط کریں. گرم پانی کا استعمال کرنے والے, چاہے وہ گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں, آپ نیم گرم پانی کا استعمال کریں تو آپ کو انشاءاللہ جو جوڑوں کے درد ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ روٹین بنا لیں, زندگی کا حصہ بنائیں. جو پانی کا استعمال لوگ زیادہ کرتے ہیں وہ کم مسائل میں مبتلا ہوتے ہیں. اور ویسے جوڑوں کے درد کے لیے جو خوراک غذا ہم بتاتے ہیں, اس میں کالے چنوں کا شوربہ اچھا بہترین ہے جوڑوں کے درد کے لیے. اس میں بکرے کا سوپ ہے, بکرے کا یعنی ہڈیوں کا سوپ جو ہے وہ بہترین ہے. مرغی کے پنجوں کا سوپ ہے, وہ بھی جوڑوں کے درد کے لیے. جس طرح پایوں کا پتلا شوربہ ہو وہ بہت اچھا ہے. ادرک, زیرہ, پودینہ کا زیادہ استعمال کرنے والے بھی جوڑوں کے درد سے نجات پا لیتے ہیں. تو اس میں ناظرین میں ایک دو نسخے آپ کو دے دیتا ہوں جوڑوں کے درد کے انیشلی سٹیج کے, یہ آپ کو فائدہ دے گا. آپ نوٹ کر لیجئے. اسکن ناگوری, اسکن ناگوری یہ آپ لیجئے, اس کو باریک کر لیجئے اور اسے آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ چائے کا شام کو گرم پانی کے ساتھ استعمال کیجئے. اس کے ساتھ ساتھ جوڑوں پر لگانے والا تیل جو ہے وہ بھی آپ تیار کر سکتے ہیں, جس میں آپ مہندی کے پتے لیجئے, تازہ مہندی یہ تقریباً 100 گرام, اور زیتون کا تیل 200 گرام. مہندی کے پتے میش کر کے آپ اس کو آئل میں ڈالیے اور ہلکی ہلکی آنچ پر اس کو گرم کیجئے. جب یہ پتے جو ہیں اس میں سے وہ جل جائیں یعنی بالکل, تو اس آئل کو جو ہے آپ نتھال لیجئے اور اس کو جوڑوں کے درد میں استعمال کیجئے. یہ عرق النساء, شقیقہ کے مسئلے میں بھی بہت زبردست ہے آئل. یہ جہاں بھی وہ کمر پہ لگائیں, ریڑھ کی ہڈی کے موہروں پہ لگائیں, جوڑوں پہ لگائیں, اور اس کو لگانے کے بعد جو ہے تھوڑی چادر گرم اوڑھ لیجئے تاکہ ہوا نہ لگے, اور یوں آپ کا یہ بہت اچھا آئل جو ہے یہ تیار ہو جاتا ہے, جو آپ کے لیے بہترین نتائج پیدا کرے گا. ٹھیک ہے. اچھا ویسے ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو کم عمر میں بچوں کو جوڑوں کا درد, کمر کا درد, گھٹنوں کا درد, عموماً وجوہات کیا ہوتی ہیں اور اس کو کیا کہا جائے گا, اس تکلیف کو کیا نام دیا جائے گا؟ غذا کی کمی. کیونکہ کہتے ہیں کہ ایک بڑھتی ہوئی عمر, مطلب ابھی تو وہ پروان چڑھ رہے ہیں اور اس ٹائم پہ یہ تکلیف ہے. وہ اصل میں یہی بات ہے, میں نے کہا غذائی کمی. ایک تو مکمل طریقے سے بچوں کو جو ان کی نیڈ ہے, باڈی نیڈ ہے, اس کے مطابق غذائیت انہیں فراہم نہیں کی جاتی. پھر وہ بچے جو ناشتہ نہیں کرتے, جو بار بار میں کئی دفعہ کہتا ہوں, ناشتہ نہ کرنے والے بچوں کی ذہنی صلاحیت کم ہو جاتی ہے, نظر کمزور ہو جاتی ہے, ان کی گروتھ رک جاتی ہے, ان کی فزیکلی ہیلتھ جو ہے وہ متاثر رہتی ہے, اور وہ جوڑوں کا درد, بدہضمی, بدپرہیزی جو ہے وہ ان کو پیدا کر دیتی ہے. کیونکہ ایسے بچے جو ہے بازاری چیزوں کا کھانے کے بڑے شوقین ہو جاتے ہیں. تو جب گھر میں کھانا نہیں ملے گا, ناشتہ نہیں ملے گا, پراپرلی چیزیں ملے گی, تو وہ بچے ان کو پیسے مل جاتے ہیں اور وہ باہر جا کے بازاری کھانے, بازاری چیزیں بڑے بے دریغ انداز میں استعمال کرتے ہیں, اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی کیلشیم ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے. کولڈ ڈرنک کا استعمال کرنے والے ہڈیوں اور جوڑوں کے دردوں کے, پٹھوں کے دردوں کے شکار رہتے ہیں, یہ چاہے بچے ہوں یا بڑے ہوں.
تو اسی طرح جنک فوڈ یا تلی ہوئی اشیاء یا برگر اور فاسٹ فوڈ کا استعمال کرنے والے شروع میں ان کو محسوس نہیں ہوتا، لیکن بعد میں وہ اسی قسم کی اعصابی جسمانی کمزوری، جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، بدہضمی، شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو کوشش کیجیے کہ ناظرین، بات یہ ہے کہ میں اپنے قارئین کے لیے اس لیے یہاں پر بیٹھتا ہوں کہ آپ کو ایسے گھریلو چیزیں اور معلومات فراہم کروں کہ جس سے آپ کو گھر بیٹھے آپ اپنی صحت کے لیے کام کر سکیں۔ تو دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جو امراض کی وجہ سے اپاہج ہو چکے ہیں، بستر کی زینت بن چکے ہیں، اور گھر والوں کے لیے بہت بڑا ہرڈل، ان کے لیے پریشان کن مرحلے پیدا ہو جاتے ہیں جب آدمی لاچار ہو جائے اور اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے۔ تو ناظرین، بات یہ ہے کہ میرے پاس تو کچھ ادویات ایسی ہیں جن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جو آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہیں ہم سے موبائل کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کر کے اپنا فزیکلی چیک اپ کروا سکتے ہیں، اور اپنا ادویات جتنی بھی ہیں وہ ہم یہاں سے ایز اے کوریئر بھیجتے ہیں اور آپ کے گھر تک ادویات پہنچ جاتی ہیں۔ میری جتنی بھی پروڈکٹ ہے، میڈیسن ہے، جو آپ ٹی وی اسکرین پہ دیکھتے ہیں، یہ ادویات جو ہے میں دکاندار کو یعنی مارکیٹنگ نہیں کرتا، کسی دکان پہ، میڈیکل سٹور پہ، دواخانے پہ نہیں یہ میسر۔ یہ تمام ادویات جو ہیں نینو ٹیکنالوجی کے تحت تیار ہوتی ہیں اور بڑی سینسٹیو، اس کی باقاعدہ سائنٹیفک اس پہ چلتی ہے، ادویات بنتی ہیں۔ ہم دور جدید کے تقاضوں کے مطابق ان ادویات میں وہ چیزیں شامل کی ہیں ہم نے جو کہ بہت جلدی بڑی صلاحیت کے ساتھ آپ کی باڈی پہ ایفیکٹ کرتی ہیں۔ میری ادویات نے تو ایلوپیتھک ادویات کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ ادویات جو ہیں ہربل ادویات، عموماً لوگ کہتے ہیں کہ جی بڑی سلو ایفیکٹ ہوتا ہے باڈی پہ۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اب ہربل ادویات ایلوپیتھک ادویات کے سے زیادہ صلاحیت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ جسم پر ایفیکٹ ہوتا ہے، اور یہ ان کے ایفیکٹ ہونے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ بے شک یہ ادویات مہنگی ضرور ہیں، مگر آپ کو 8-10 مہینے، سال بھر علاج کرنے کے بجائے 2 سے 3 مہینے کے اندر آپ بالکل نارمل لائف میں آ جاتے ہیں، اور کسی قسم کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں ادویات کے، اور بڑی زود اثر اس کے اثرات موجود ہیں۔ میں اسی لیے ریکمینڈ زیادہ پیشنٹس کو یہی کرتا ہوں کہ ہم سے رابطہ کر کے اور ایسے امراض سے متعلق مریض فوری طور پر جو ہے ہمارے دواخانے میں آئیں، کیونکہ ہمارے پاس اسپیشلی دور جدید کے تقاضوں کے مطابق وہ ڈیوائسز، مشینیں موجود ہیں کہ جو آپ کے ریڑھ کی مہروں کو باقاعدہ اس کے الائنمنٹ کرتی ہیں، سرچ کرتی ہیں، اور باقاعدہ طور پر خود سرچ کرنے کے بعد ان مہروں کو درست کر دیتی ہیں۔ تو یہ مشین جو ہے میرے پاس اللہ کی رحمت ہے، اس میں بڑی امیزنگ اس کے رزلٹ ہے۔ اس مشین پر میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بات کروں گی بریک کے بعد، تو اس کے بارے میں بھی ضرور کروں گی کیونکہ میرے لیے یہ ایک نئی چیز ہے، میں نے پہلی بار سنا ہے، تو میں ذرا اس کے بعد خود بھی پوچھنا چاہوں گی اور لوگوں تک بھی یہ بات ضرور پہنچانا چاہوں گی تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اگر ان کو یہ تکلیف ہے تو وہ کس طرح اور بہتر ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے میں اب اس مشین پہ ضرور بات کروں گی، کیونکہ علاج کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ایسی سروس مل رہی ہے جس سے آپ کے مہرے جو ہے وہ بہتر ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے اور زیادہ جو ہے وہ ضرور پتہ کرنا چاہیے۔ اچھا، تھوڑا سا ابھی بریک میں لیتی ہوں، پر میں ایک سوال کرتے کرتے پھر میں بریک کی طرف جاتی ہوں۔ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ مشین جو ہے یہ مطلب یہ تو پہلی بار میں نے سنا ہے کہ یہ مشین کیا پاکستان سے آپ نے لی یا پاکستان سے باہر سے منگوائی؟ کیونکہ میں نے تو پہلی بار سنا ہے، بہت سارے ڈاکٹر سب آتے ہیں پر کبھی کسی نے میرے سے یہ بات نہیں کی ہے۔ باہر سے منگوائی ہے مشین، جاپان اور کوریا ٹیکنالوجی ہے۔ اچھا جی ہاں، اور اس وقت میرے پاس کچھ لوگ مختلف ڈاکٹرز بھی اپنے پیشنٹس کو بھیج رہے ہیں۔ آغا خان کے کچھ ڈاکٹرز نے مجھ سے رابطہ کیا اور اپنی فیملیز کو انہوں نے اس اور مریضوں کو باقاعدہ مجھے بھیجتے ہیں تاکہ یہ صحیح کہا کہ اس سے بہترین علاج جو ہے، اور ہم نے کہیں نہیں دیکھا کہ جو دنوں میں پیرالائز پیشنٹس کو، بلڈ پریشر کے مریضوں کو، شوگر کے مریضوں کو، یہ تمام باڈی کی اصل میں یہ مشین باڈی کیمسٹری کو ایکوریٹ کرتی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اپنی میجک کریم دیتے ہیں، وہ میجک کریم جو ہے وہ صرف موروں یہاں پہ گردن پہ لگاتے ہیں اور موروں پہ لگا دیتے ہیں۔ وہ یہ کرتی ہے کہ گردن سے جو خون میں ڈائریکٹ شامل ہو کر
ऑक्सीजन खून में बढ़ा देती है और ब्लड को नॉरिश कर देती है, और यूं जो है खून में जो क्लॉटिंग होती है, खून की रुकावट होती है, कई नसें नालियां बंद हैं तो उस नालियों को, नसों को खोल देती है और आदमी जो है बड़ी जल्दी खड़ा हो जाता है। ये जो हमारे अद्वियात और हमारी ये टेक्नोलॉजी है, ये इस वक्त दुनिया भर में बड़ी मानी जा रही है। मेरी अद्वियात जो है FDA से अप्रूव्ड है। FDA अमेरिका का अदारा है कि जहाँ से ये हर्बल अद्वियात जो है बाकायदा सर्टिफाइड हुई है। तो मैं एक चीज़ ये कि नाज़रीन के दिलों में, अगर ज़हनों में कोई बात ऐसी है कि लोग, क्योंकि अक्सर मौलिजीन उनको डाल देते हैं उनके दिमाग में कि ये इलाज जो है बगैर ऑपरेशन के नामुमकिन है। ये भी मैं आपसे पूछना था कि बहुत सारे इलाज तो कहा जाता है ना कि ऑपरेशन ही इसका इलाज है, दवाइयाँ तो इसका इलाज ही नहीं है, फिर पेशेंट भी यही सोचता है कि ठीक है अभी इलाज तो यही है कि ऑपरेशन करवाना है आपने। एग्जैक्टली, बिल्कुल। असल में मैं ये कहता हूँ ऑपरेशन से पहले ना हमें एक दफा आके चेकअप करवा लें, या ऑनलाइन अपने आप को चेकअप करवा लें, अपनी रिपोर्ट्स भेजें। तो हम अगर खुद आपसे कह देते हैं नहीं आपके लिए ऑपरेशन जरूरी है तो वो फिर ऑपरेशन करवाइए, वरना हमारे पास 80% लोग जो मरीज आते हैं वो बगैर ऑपरेशन के अपने आप को फिट कर लेते हैं। उसमें हार्ट के मरीज हैं जिनके वॉल्स बंद होते हैं, 3-3, 4-4 वॉल कहते हैं बंद, ब्लॉक है, वो हमारी अद्वियात जो है उन वॉल्स को खोल देती हैं। और इसी तरह शुगर के, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, पैंक्रियास 3 महीने के अंदर अंदर काम शुरू कर देता है और शुगर जो है वो नॉर्मल हो जाती है। शुगर कहा जाता है इलाज ही नहीं है, मतलब डॉक्टर्स तो ये कहते हैं, वो तो कहते हैं कि जनाब इसके लिए अद्वियात सारी जिंदगी खाते रहे, और वो अद्वियात जब बंदा सारी जिंदगी के लिए साल 2, 3 साल, 4 साल बाद मैं देखता है कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो गई, उसको पट्ठों की मसाइल पैदा हो गए, और इसी तरीके से ब्लड प्रेशर के मसाइल भी पैदा हो गए। तो उनके आफ्टर इफेक्ट्स तो आपको मजीद मरीज तर बनाते चले जाएंगे। ठीक है जी, अब हम ब्रेक के जाना चाहते हैं नाजरीन, अब हम लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा। अच्छा, आपकी जाने भाई, मैं जोड़ों के लिए बात की कि ऑपरेट और ये और वो बहुत सारी चीज़ें, आपको जैसे पता है कि बहुत सारे इलाज जो अमूमन कहा जाता है कि इसका इलाज नहीं है, पर आप लोगों के पास उसका इलाज है। अब थोड़ा सा हम इस तरफ आते हैं, जिस तरह से अब बच्चे बढ़ रहे हैं और जो है वो आप देखें छोटे छोटे बच्चों के चेहरों पे जर्दी, कद उनके बहुत छोटे हैं, कद भी नहीं बढ़ रहे। आजकल के बच्चों के कद भी बहुत ज्यादा छोटे हैं। फिर अच्छा, कद तो छोटे, उसके साथ तो उनके चेहरों पे वो जो एक रौनक, एक वो जो सुर्खी, हाँ वो नहीं है, भद्दे भद्दे मोटे मोटे नैन नक्श और खुद भी फूले फूले हुए, ये क्या चीज है, इसे क्या कहा जाएगा? खुराक की कमी, आबो हया, या फिर हमारा लाइफ स्टाइल खराब है? और इन चीजों को खत्म करने के लिए हमें अपनी क्या चीजें इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए, तो ये कि हमारे सुबह सुबह उठना, नमाज पढ़ना और वर्जिश करने का रुझान जो है जिन लोगों में है, तो उनके चेहरे तरोताजा, शफाफ और उनके हाइट वगैरह टॉल होते हैं लोग। जिन लोगों में ये आदत नहीं है उनकी कद कामत भी रुक जाते हैं, शख्सियत मजरू हो जाती है, सतह में चेहरे हो जाते हैं पीले, और बहुत जल्दी गंजपन की तरफ आ जाते हैं, नज़र कमज़ोर हो जाती है और वक्त से पहले बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ऐसे नौजवानों को मैं ये कहूँगा कि वो आए ज़िंदगी को हसीन, खूबसूरत, तरोताज़ा, तवाना और खूबसूरत बनाने के लिए 5 वक्त नमाज पढ़ें, वर्जिश करें और इसके साथ साथ अपनी ग़िज़ा को बेहतर बना लें, जिनमें फल, फ्रूट, सब्जियाँ, गोश्त का मुनासिब इस्तेमाल, दूध, दही वगैरह जो है इसका मुनासिब इस्तेमाल रखें, और तबीयत मिजाज में खुशी लेकर आए, असाबी तनाव ना पैदा करें, गम, गुस्सा, फ़िक्र की कैफियत से बाहर आए। और कुछ मामलात ऐसे भी होते हैं जो आपकी दस्तरस में नहीं होते, वो अल्लाह पे छोड़ दें,
اور اپنے آپ کو یقین اور ایمان کی کیفیت میں لائیں، تو آپ کے بچے، آپ خود، آپ اپنے آپ کو، آنے والی نسل کو صحت مند، تر و تازہ، توانا رکھنا چاہتے ہیں تو ان امور پہ خاص طور پہ غور کیجئے کہ آپ وقت پہ کھانا کھا رہے ہوں اور تمام زندگی کے امور جو ہیں وہ ان کو انجام دینے کے لیے آپ تیار رہیں۔ تو بچے جو ہیں وہ چھوٹے ہوتے ہیں، اگر ان کو بغیر کھانے کے بغیر، ناشتے کے بغیر آپ اسکول بھیج دیتے ہیں، سب سے بڑا ظلم یہ ہوتا ہے جسے میں بار بار کہتا ہوں۔ پھر رات کا کھانا کھاتے ہی سو جانے والے لوگ عموماً بلڈ پریشر، شوگر کا شکار ہو جاتے ہیں، ہارٹ پرابلم کا شکار ہو جاتے ہیں، یا ان کے معدہ جگر خراب ہو جاتے ہیں، نظام ہضم متاثر رہتا ہے، جس کی وجہ سے جو کچھ بھی کھاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم بہت اچھا کھاتے ہیں لیکن ہمارے جسم پہ نہیں لگتا۔ اس کی وجوہات بھی یہی ہوتی ہیں کہ اپنی غذا کو توازن رکھیں، سلاد کا استعمال رکھیں، اور گھیا، توری، شلجم، ٹنڈے، کدو، لوکی اور مطلب جو موسمی سبزیاں ہیں، چقندر وغیرہ، اس کا استعمال، اس کو غذا کے طور پہ کھائیں۔ گاجر کا جوس ہے، چقندر کا جوس لیں، مالٹا، کینو، موسمی ہے، انار کا ہے جوس، انار کھائیں۔ جو بھی موسمی پھل ہیں وہ آپ، تربوز، خربوزہ، کیلا، یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ کھائیں، اور وقت بے شک تھوڑا کھائیں لیکن وقت پہ کھائیں۔ کچھ لوگ بہت زیادہ کھاتے ہیں، بے وقت کھاتے ہیں، اور ان کو وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب ہماری صحت ویسی نہیں ہے، ہم تو بہت کچھ کھاتے ہیں۔ تو وہ یہی وجہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اپنے وقت پر استعمال کریں۔ جیسے پھلوں کا استعمال ہے، یا آپ صبح نہار پھل کھائیے، بہت اس کا ایفیکٹ ہے۔ ایسے ہی شام کا ہے ٹائم، شام کے وقت میں آپ پھلوں کا استعمال زیادہ رکھیں۔ اور اسی طرح جو ہے آپ جو کا دلیا، جو کا دلیا میں یہ ناشتے میں صاف بار بتاتا ہوں کہ جو کا دلیا ناشتے کے لیے ایک بہت مکمل مقوی غذا ہے جو آپ کو سارا دن تر و تازہ رکھتی ہے۔ جو کے دلیے میں کھجور، انجیر، بادام، پستہ، اخروٹ، یہ ناریل باریک کر کے ڈالیں، تلوں کا تل بھی ڈال سکتے ہیں، مغز چہار بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں، اور اسی طرح گاجر کا جوس یہ ڈال سکتے ہیں، اس میں چقندر یا گاجر کا جوس کا استعمال ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح جو کے دلیے میں آپ یخنی بنا کر بھی ڈال سکتے ہیں۔ مختلف قسم کے سوپ ہیں، پایوں کا سوپ ملا لیں، یا مرغی کا شوربہ ہے، پتلا شوربہ اس میں ملائیں، اور بونگ کا شوربہ ہے، یہ بھی آپ ملا سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے مختلف جو کا دلیہ کا استعمال بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ چنا ہے، لوبیا ہے، یہ بہت زیادہ اس کے اندر طاقت بھی ہے، آئرن ہے جو معدے، جگر، مثانے اور گردوں کے لیے بہت زبردست اس کے ایفیکٹس رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، ان نعمتوں سے فیضیاب ہوں، اور اپنے خاص طور پر حسد، بغض، کینہ، غیبت، تہمت لگانے والے، سازشیں کرنے والے لوگ جو ہیں وہ دل، دماغ اور روح پر ان کا بوجھ رہتا ہے۔ اور کیونکہ یہ فعل جو ہے یہ اللہ نے بھی ناپسندیدہ قرار دیا ہے کہ جو لوگ اس فعل میں مبتلا ہوتے ہیں ان کی ذہنی، جسمانی، روحانی اعصابی کمزوریاں ان کے اندر رونما ہو جاتی ہیں، ان کی شخصیت مسخ ہو کے ہو جاتی ہے۔ لہذا معاف کرنے والے بنے، اوائڈ کرنے والے بنے، غصہ پینے والے بنے، اور اپنے آپ کو اپنی نارمل لائف میں لانے کے لیے اللہ کے نظام کو سمجھیں کہ اللہ نے جو آپ کو زندہ رہنے کے لیے سسٹم بنایا ہے، نظام، وہ نظام جو ہے وہ آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو بھی رکھتا ہے، اور اس سے فیضیاب ہو کر آپ دنیا میں اپنے بہترین کام سر انجام دے سکتے ہیں جو آپ کبھی کبھی ٹال بھی دیتے ہیں کہ یہ میں کل کروں گا یا پرسوں کروں گا۔ ہر وہ کام کرنے کے لیے آپ پہل کر لیجئے جس کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں، اور جس سے خلق اور خالق کے معاملات میں آپ وہاں پر اپنے آپ کو بہتر طریقے سے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو جس سے آپ کا یہ مسئلہ جو ہے، بہت سارے میں نے جو بتائی ہے، یہ ایک لاجک ہے، ایک فلسفہ کائنات ہے جو میں نے آپ کو سمجھایا۔ باقی میرے پاس امراض قلب کے مریض بھی آتے ہیں، اللہ کی رحمت ہے، ان کے جو لوگ ڈاکٹرز کہتے ہیں اس میں اسٹینٹ ڈلے گا یا فوری بائی پاس کی ضرورت ہے، تو اللہ کی رحمت ہے ان کو بائی پاس سے نجات مل گئی۔ شوگر کے مریض ہیں جنہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ 10 15 سال سے آپ وہ دوائیاں، ایلوپیتھک دوائیاں کھاتے رہے، ہم نے اپنی ادویات سے ان کا علاج شروع کیا تو ان کو دوائیاں ان کی چھوٹ گئی،
اور باقاعدہ آپ سب چیزیں کھاتے ہیں اور شوگر نارمل ہے. بے اولادی کے مریض آتے ہیں جن کو 15 20 سال ہو جاتے ہیں اولاد کا، تو ان کو حسرت رہتی ہے. تو ایسے میں 80% لوگ تو ہمارے پاس ایسے بھی آئے ہیں کہ جن کو اولاد یہ ریکمینڈ کی گئی کہ آپ کبھی زندگی میں صاحب اولاد نہیں ہو سکتے. اللہ نے ان کو صاحب اولاد بھی کیا، اور ایک نہیں 3 4 5 بچے ان کے پیدا ہو گئے. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ معاملات میں ایسے معاملات میں آپ کے یقین اور ایمان کو آزماتا بھی ہے آپ کو، اور اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، اولاد دے کر بھی آزماتا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے، مال دے کر بھی آزماتا ہے. آپ کے صبر و یقین کا امتحان ہوتا ہے کہ آپ کس قدر صابر ہیں اور کس قدر اللہ پہ یقین کامل رکھتے ہیں، تو اس کے نتائج پازیٹیو ہوتے ہیں. تو یوں جو ہے میرے پاس کینسر کے ایسے مریض بھی آئے کہ جنہیں ڈاکٹرز نے کہا کہ یہ 2-3-4 ہفتوں کا مہمان ہے، آخری سٹیج پر ہے. آج اللہ کی رحمت ہے وہ 30-35 سال ہو گئے زندہ ہیں، دادا نانا نانی بن گئے ہیں، اور ان کو کینسر ان کی باڈی سے مکمل طریقے سے واش ہو چکا ہے. تو اچھا میں ایک چیز ضرور پوچھنا چاہوں گی، بریسٹ کینسر کے بارے میں تھوڑا سا ہم بات کریں گے عورتوں کے حوالے سے، اگر تھوڑا سا اس پہ بھی ہم بات کر لیں کہ یہ بریسٹ کینسر آخر کون سی ایسی ہم لوگوں کی طرف سے ایسی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں؟ دیکھیں ایک تو یہ کہ میں نے اکثر دیکھا ہے کیونکہ اویئرنیس اتنی نہیں ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ کچھ چیزیں آپ کے تھرو لوگوں کو پتہ چل جائے. عموماً دیکھا ہے کہ یہ بریسٹ کینسر ہر عمر کی بچی کو ہو گیا. اچھا، یعنی اس کے لیے کوئی عمر کا تعین نہیں ہے. پھر دوسرا یہ بریسٹ کے مسائل میں باقاعدہ طور پر کوئی چوٹ لگ جاتی ہے بریسٹ پر، یا کسی قسم کا کوئی ٹیومر نکل جاتا ہے، دانہ نکلتا ہے، اس کی پرواہ نہیں کرتے، ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، پراپر چیک اپ نہیں کرواتے، شرم حیا کی وجہ سے کہ چھپائے رکھتے ہیں، اور جب وہ بات اس وقت کھولتے ہیں کہ جب وہ اپنے اس سے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے. پھر بچوں میں ایک اور ہے کہ بریسٹ جن کی ڈیولپ نہیں ہوتی، امپروو نہیں ہوتی، گروتھ نہیں ہوتی بریسٹ کی، تو وہ ایسی ادویات، ایسے لوشن استعمال کر لیتے ہیں جس کے ہارمفل ایفیکٹس ہوتے ہیں باڈی پر، اور وہ کینسر کی صورت بن جاتی ہے. چوتھی چیز ہے خوراک. خوراک جو ہے وہ ناقص خوراک کا استعمال بریسٹ کینسر کا موجب بن جاتا ہے. اچھا، ناقص خوراک کا مطلب جیسے ملاوٹی اشیاء جو اس وقت میں جن کا ذکر کر چکا ہوں، ان چیزوں سے بھی آج کل کینسر بہت بڑھ رہا ہے. تو عموماً لوگوں کو ڈاکٹرز ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ جی آپ کی بریسٹ ریموو کر دی جائے گی. میرے پاس ایسے کیسز آئے، بڑے پریشان بچیاں آئیں، ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی تھی یا شادی ہوئی ہوئی تھی، تو کم از کم نسوانی حسن جو ہے اس سے وہ محروم ہو جاتی ہے، گلٹی ہوتی ہے. تو اس ٹریٹمنٹ علاج میں اللہ کی رحمت ہے کہ وہ کینسر سے نہ صرف نجات پا لی، وہ نارمل لائف میں آ گئی، بچے پیدا ہوئے، اولاد پیدا ہوئی، اور وہ نارمل زندگی میں داخل ہوتے ہیں. تو وہ لوگ جو اس وقت جو بچیاں کینسر میں مبتلا ہیں، ان کے لیے بھی ایک نوید ہے کہ ہمارا عسکری میجک کریم ہے جو کہ بریسٹ کو گروتھ بھی کرتی ہے. ڈیولپ اگر ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے بریسٹ تو اس کو نارمل سائز میں لے آتے ہیں، اور بریسٹ کے تمام امراض جو ہیں وہ اس سے ریکور ہو جاتے ہیں، اور گلٹیاں وغیرہ ختم ہو کر بریسٹ جو ہے وہ نارمل طریقے سے اس میں فیڈ کر سکتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا آج ہم تھوڑا سا نا مختلف بیماریوں پہ بات کر رہے ہیں. اصل میں ہمارے پاس نا آج ہم لائیو کالر نہیں لے رہے، ورنہ ہم لوگ لائیو کالر لیتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے جس طرح سے کالز آ رہی ہوتی ہیں وہ اپنے مسائل بتا رہے ہوتے ہیں، تو ہم ساتھ ساتھ اس پہ بات کرتے ہیں. تو ہم جس ٹاپک پہ ہوتے ہیں ہم اس ٹاپک پہ بھی زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے، اس لیے آج ہم لائیو کالر نہیں لے رہے. تو اس وجہ سے ہم لوگ ہر ٹاپک پہ تھوڑی سی ہم بات کر رہے ہیں. اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ کچھ تھوڑی سی اویئرنیس مجھے بھی مل جائے، تھوڑی سی اویئرنیس جو ہے آپ لوگوں کو بھی مل جائے، تو اس لیے آج ہم لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں. ایسے تھوڑی سی ڈائبٹیز پہ بات کرتے ہیں، شوگر پہ. مطلب یہ ایک وہ مرض ہے جو مجھے لگتا ہے کہ مطلب میں نے ہر دوسرے انسان سے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، میں نے اس کے نام منہ سے یہی سنا کہ مجھے شوگر ہے. اچھا عمر، کوئی جوان ہے تو کوئی کم عمر کا ہے، کوئی بزرگ ہے، اس کا پہلا لفظ یہ ہوتا ہے کہ میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. آیا میں آج یہ پوچھنا چاہتی ہوں شوگر ہوتی کیا ہے، کیا وجوہات ہے، مطلب یہ ہوتی کیسے؟ لوگ کہتے ہیں میٹھا کھانے سے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹینشن لینے سے. ابھی سمجھ نہیں آ رہا کہ وجہ کیا ہے. میں بتاتا ہوں.
کہ شوگر کا اصل میں پہلے تو ایک وقت تھا کہ شوگر جو ہے وہ عمر رسیدہ لوگوں کو ہو جاتی تھی. اب تو شوگر جو ہے بچوں کو بھی ہوتی ہے, بڑے نومولود بچوں کو شوگر ہو جاتی ہے, اور جو ہے یہ شوگر بوڑھوں جوانوں میں سب میں یکساں سب کو ہو رہی ہے شوگر. اب شوگر ہونے کے اسباب جو ہے وہ ناقص غذا ہے. دوسرا, جب آپ کھانا کھا کے لوگ جو ہے لاپرواہیاں برتتے ہیں, مرغد غذاؤں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے, اور ایسی غذائیں جس میں آپ کو جو ہضم ہونا مشکل ہو جاتی ہیں. پھر کولڈ ڈرنک پینے والے, مٹھائیاں کھانے والے, بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال کرنے والوں کو شوگر ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو زیادہ کام نہیں کرتے, کم کام کرتے ہیں اور زیادہ کھاتے ہیں, وہ بھی شوگر میں متاثر ہو جاتے ہیں اس سے. تو یوں جو ہے نا شوگر ہونے کی کوئی وہ نہیں ہے, عمر کی کوئی قید نہیں ہے کہ شوگر. ہاں, شوگر ان لوگوں کو کبھی نہیں ہوگی جو ایکسرسائز کرتے ہیں, واک کرتے ہیں, سادہ غذا کھاتے ہیں, 5 وقت نماز پڑھتے ہیں. مطلب آپ اگر ایکسرسائز اور واک کرتے ہیں تو مکمل طریقے سے روزے رکھتے ہیں, تو ہر چیز جو ہے وہ مکمل طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ کا نظام جو ہے وہ اس نے انسانوں کو نارمل رکھنے کے لیے یہ سارا سسٹم بنایا ہے. اور اب نارمل لوگ وہی ہو جاتے ہیں کہ جو بہت کھاتے ہیں, کم وقت کام کرتے ہیں, اور وہ اے سی میں بیٹھے رہتے ہیں, اور گاڑی اے سی گاڑی میں آئے, گھر آ گئے, گھر آ کے کھانا کھایا, تو بہت آرام دہ زندگی میں شوگر, بلڈ پریشر اور امراض قلب کا شکار یا جوڑوں کا دردوں کا شکار جو ہے وہ ایسے لوگ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو شوگر کا لیے تو ہمارے پاس جو ادویات ہیں وہ بھی ایسی ہیں کہ جو 3 مہینے مریض استعمال کر لے تو ہر قسم کا شوگر جو ہے اس کی باڈی سے ختم ہو جاتا ہے, اور زندگی کے معاملات میں وہ نارمل آ جاتے ہیں. تو شوگر کوئی ایسا مرض نہیں ہے کہ جس سے آپ پریشان ہو کہ یہ ممکن ہے اس کا جسم سے ختم ہو جانا. دیکھیں ایک ایسا مرض تو ہے نا کہ اگر آپ کوئی آپریٹ بھی کروانا چاہ رہے ہیں تو شوگر اگر آپ کی بیلنس نہیں ہے, ہائی ہوئی بھی ہے, تو پھر آپ وہ بھی نہیں کروا سکتے. کسی بھی بیماری کے ٹریٹمنٹ کے لیے آپ کو پہلے شوگر کو بالکل باڈی نارمل ہونی چاہیے, شوگر نارمل ہونا چاہیے تاکہ زخم جلدی ہیل اپ ہو اور آپریشن کے بعد جو ہے فوری طور پر بندہ ریکوری کی طرف آ جائے. اگر شوگر ہے زیادہ پھر آپریشن کرنے سے ڈاکٹر سے انکار کر دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ کنٹرول میں نہیں ہوتا, اور آپریشن کے معاملات میں بجائے صحتیابی کی طرف بجائے آنے کے اس میں مزید مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو ان مراحل کو حل کرنے کے لیے آپ کو شوگر اپنا نارمل کرنا پڑتا ہے, اور وہ بھی وقتی ادویات کے ذریعے نارمل کیا جاتا ہے. ہم شوگر کو مستقل طریقے سے آپ کا کیا کر دیتے ہیں, اور اس میں آپریشنز کے مسائل جو ہیں وہ بھی حل وہ نہیں ہوتے. اچھا, شوگر کے پیشنٹ جو آپ کے پاس آتے ہیں ان کا علاج کس طرح سے کرتے ہیں؟ ان کی شوگر پھر سے لیول پہ لانا, یا جو دوسری چیز ہے کہ شوگر ختم ہو جاتی ہے, پیشنٹ پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے, تھوڑا سا اس حوالے سے. دیکھیں ہمارے ادویات میں سب سے بڑا معاملات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ کا معدہ اور جگر پراپر طریقے سے کام کرنا شروع کر دے. جگر میں سے ایک خاص نالی ہے, وین ہے کہ جو آپ کے لبو لبا تک جاتی ہے. ٹھیک ہے. اگر اس نالی میں رکاوٹ آ گئی ہے, وہ پراپر انزائم جو ہیں جو آپ کے لبو لبا کی ضرورت ہے, انسولین, وہ پراپر طریقے سے وہاں تک نہیں بنا پا رہی, تو پھر شوگر کنٹرول, یعنی وہ جو باڈی میں شوگر لیول بنانا ہوتا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. لہذا کسی وقت شوگر ایک دم ریز ہو گئی, ایک دم شوگر کم ہو گئی, آدمی کو کبھی ایک دم انسولین لگانی پڑ رہی ہے, اور کبھی اس کو شوگر نارمل کرنے کے لیے میٹھا کھانا پڑ رہا ہے. تو یہ فرچولیشن جو ہے یہ نقصان دہ ہوتی ہے. ہماری ادویات جگر کو, معدے کو نارمل کرتی ہیں, اور کہیں بھی لیور میں سدے ہیں, سورسز ہے, یا رکاوٹ ہے, یہ نالیوں میں جو آپ کے جا رہا ہے پینکریاس تک وین جاری ہے, نالی جاری ہے, اس کی رکاوٹ کو ہم ختم کر دیتے ہیں. پینکریاس جو ہے وہ نارمل طریقے سے حرکت و عمل کرتا ہے, انسولین پیدا کرتا ہے, باڈی کیمسٹری جو ہے وہ آپ کی نارمل ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور وہ شوگر کسی کے جو مرض سے آپ کو نجات مل جاتی ہے. اچھا, آپ کا یہ جو کورس ہے جس سے شوگر ختم ہو جاتی ہے کتنے مہینے کا ہے؟ یہ ہم 3 سے 4 مہینے کا کورس کرتے ہیں. اس میں 3-4 مہینے کے دوران میں اس کو ڈائٹ پلان بھی دیتے ہیں؟ ہاں بالکل, ڈائٹ پلان بھی دیتے ہیں, میڈیسن بھی دیتے ہیں, اور اس کو
दीगर अमूर ज़िंदगी में जो उसमें का है वो भी उसको समझाते हैं कि आपको सैर करनी है, आपको वॉक करनी है, आप नमाज पढ़ें, आप अपनी खुश रहें और अपने मसाइल जो है मामलात हैं उसमें फ़िक्रमंदी जो है, टेंशन जिससे शुगर का बहुत ज़्यादा दखल है, फ़िक्रात है, मामलात है जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके बस में नहीं है, तो वो चीज़ें मामलात तो जो आपके बस में ना हो, कंट्रोल से बाहर हो, अल्लाह पे डालते हैं, अल्लाह मामलात को सॉल्व कर देता है। बेशक। जाते जाते हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं जाते यही मैसेज दूंगा, देखें नाज़रीन, हमारा काम सिर्फ आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है, आपको अल्लाह के ज़रूर निज़ाम को समझाना है और इस जिसमें इंसानी के निज़ाम के मुताबिक आपको नॉर्मल रखना है, सेहतयाबी की तरफ आपको लाना है। हमारा काम सिर्फ इतना होता है कि आपको समझाना है। अगर आपकी समझ में अब हमारी बात आ जाती है तो रब्ता कर लीजिए और आप ये फ्रस्ट्रेशन निकाल दीजिए, मायूसी निकाल दीजिए कि आपका इलाज नामुमकिन है। आपका यकीन आपको कामयाबी की दहलीज तक पहुंचाता है और यकीन वासिक रखें, अल्लाह ताला का इनाम इसी यकीन, ईमान और अमल पे आपको मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लेके आए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद दानिशा। यकीनन आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।